अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से कबल गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर करेंगे एक नज़र। अशिफा अस्पताल पर कब्ज़े को गज़ा के सुक़ूत की अलामत बनाना चाहता है इसराइल। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म का बयान, बोले अस्पतालों पर बमबारी और बिजली काटना जंगी जुर्म। इसराइल के हामी ममालिक को भी जराइम में बराबर का शरीक ठहराया। गज़ा में इसराइली जारहियत जारी। गुज़िश्ता रात पनाहगुज़ीन कैंप पर हुए हमले में दर्जनों अफराद शहीद। खान यूनुस तिलकरम पनाहगुज़ीन कैंप में इसराइली हमले शदीद तर। महफूज इलाकों की तरफ जाने का हुक्म देने के बाद भी इसराइली अफवाज के उन रास्तों पर भी हमले जारी। दर्जनों अफराद शहीद और ज़ख्मी। अल-क़साम के तर्जुमान ने वीडियो जारी कर इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीन के तईं उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई। कहा, गज़ा के शहरियों के क़त्ल-ए-आम को तमाशाई बने देखने वालों को तारीख़ कभी नहीं करेगी माफ़। कहा, हमारे मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं करती। कहा, तमाम मुसलमान फ़लस्तीन के ज़िम्मेदार। हमास का 70 यरग़मालियों की रिहाई के बदले 5 रोज़ा जंगबंदी पर गौर। मुआहदे के तहत मुकम्मल जंगबंदी और इमदादी सामान गज़ा के तमाम इलाकों तक पहुँचाने की रखी शर्त। कतर की सालिसी में जारी हैं मुज़ाकरात। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफसीलात की तरफ। गज़ा पर 38 रोज़ से जारी इजरायली जारहियत में 11,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि ये तादाद 20,000 तक पहुँचने का ख़दशा है। शुमाली गज़ा के तमाम अस्पतालों पर गासिब इजरायली फ़ौज का कब्ज़ा हो चुका है। अस्पतालों में इलाज की सहूलतें ख़त्म होने के बाइस ज़िंदगियाँ बचाने का अमल रुक गया है। मरीज़ और ज़ख्मी बेयार व मददगार हैं। हर घंटे नौमौलूद और मरीज़ इंतकाल कर रहे हैं। अस्पताल कब्रिस्तान बन चुके हैं जहां मयतों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उनको दफनाने वाला कोई नहीं है। कहा जा रहा है कि लाशें ख़राब हो रही हैं, लेकिन उनकी तदफीन तक के लिए मोहलत इजरायली फ़ौज की जानिब से नहीं दी जा रही। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक अशिफा अस्पताल की तरह ही अल-कुद्स अस्पताल के अहाते में भी नज़र आने वाले हर फ़र्द को इजरायली फ़ौजी निशाना बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई भी अस्पताल अब काम करने के लायक नहीं बचा है। अशिफा अस्पताल के डायरेक्टर का बयान सामने आया है, जिसने इंसानियत का दर्द रखने वाले हर दिल को छलनी कर दिया है। अशिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सुलेमा ने कहा कि इजराइल की अस्पताल पर वहशियाना बमबारी में 179 मरीज़ मलबे तले दब गए हैं और उन्हें वो निकाल नहीं सकते और मजबूरन उन मरीज़ों को मलबे तले ही छोड़ दिया गया है, यानी कि अब वही उनकी कब्र बन चुकी है। दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर अक़वाम आलम को मुतनब्बे किया है कि अब दुनिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। जंग रोकने की अपील करने वालों में अब यूरोपीय यूनियन भी शामिल हो गई है, जो कि इसराइल की अंधी हिमायत करने वालों में शामिल है। अशिफा अस्पताल, जो कि गज़ा का सबसे बड़ा अस्पताल है, कई दिनों के मुहासरे के बाद वहाँ कोई खिदमात अब नहीं बची हैं। यहाँ तक कि 650 मरीज़, 500 अफराद पर मुश्तमिल तिब्बी अमला और बेघर होने वाले 2,500 अफराद जो वहाँ पनाह लिए हुए हैं, वो भी परेशानी में मुब्तला हैं। उन्हें वहाँ से निकलने भी नहीं दिया जा रहा, जबकि कई तरह की पाबंदियाँ वहाँ लगा दी गई हैं। स्नाइपर्स खड़े हैं और जो है लगातार उन पर फायरिंग की जा रही है। और वहीं काफ़ी वीडियो सामने आई हैं जिसमें मरीज़ों को स्ट्रेचर के साथ जो है वो लोग सड़कों पर उठाते हुए, सड़कों से ले जाते हुए देखा जा सकता है। ऐसे मरीज़ जो चल फिर नहीं सकते, जिनकी हालत देखकर हर किसी को उन पर तरस आए, लेकिन इजरायली फ़ौज जो है उन्हें अस्पतालों से निकाल रही है। अब वो जाएंगे कहाँ, ये एक सवाल है। उनका इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। और यही सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। सहयूनी रियासत की वहशियाना जारहियत से बरसर पैकार हमास ने 5 रोज़ा जंगबंदी के मुआहदे के बदले 70 यरग़मालियों को रिहा करने की पेशकश कर दी है। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने रिकॉर्ड शुदा ऑडियो पैगाम में कहा कि उन्होंने कतरी सालिसों को आगाह कर दिया है कि वो 5 रोज़ा जंगबंदी मुआहदा करने पर 70 के करीब ख़वातीन और बच्चों को रिहा करने को तैयार हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि मुजवज़ा जंगबंदी मुआहदे में मुकम्मल जंगबंदी होगी और गज़ा पट्टी में हर जगह पर इमदादी सामान और इंसानी इमदाद पहुँचाने की इजाज़त को भी मुआहदे का हिस्सा होना चाहिए। वो इजरायली डिफेंस फोर्स ने
حماس کی پارلیمنٹ کی عمارت پر قبضہ کر لیا ہے۔ IDF کے فوجی اہلکاروں کو غزہ میں پارلیمنٹ کی عمارت میں اسرائیلی پرچم لہراتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ وہیں الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے عسکری ونگ قسام بریگیڈز غزہ شہر کے ارد گرد شدید شہری لڑائی میں مصروف ہیں۔ حماس نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں اس کے جنگجو بمباری سے تباہ شدہ عمارتوں میں چھپے ہوئے ہیں اور اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں پر راکٹ سے چلنے والے دستی بموں اور بزوقوں سے فائرنگ کر رہے ہیں۔ اسی درمیان القسام کے ترجمان نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بنا نام لیے عرب اور اسلامی ممالک کو فلسطین کو لے کر ان کی ذمہ داری یاد دلائی اور کہا کہ غزہ کے شہریوں کے قتل عام کو تماشائی بنے دیکھنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی اور وہ اللہ کی نظر میں سزاوار ٹھہریں گے۔ ابو عبیدہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہمارے مجاہدین 38ویں روز بھی قابض صہیونی ٹینکوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور جنگجو زیر زمین پر اور ملبے کے نیچے سے حملہ کر کے دشمن کو سرپرائز دے رہے ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ دشمن قائدین کو مایوس اور تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجاہدین کی پراعتمادی فلسطین کے معاملے میں امت کی ذمہ داری کو ختم نہیں کرتی۔ انہوں نے عالم اسلام اور عرب ممالک کے رہنماؤں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ مجاہدین کی پراعتمادی فلسطین کے معاملے میں امت کی ذمہ داری کو ختم نہیں کر دیتی۔ تمام مسلمان مسئلے فلسطین کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے شہریوں کے قتل عام کو تماشائی بنے دیکھنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی اور وہ اللہ کی نظر میں سزاوار ٹھہریں گے۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کے درمیان بھی جھڑپ جاری ہے جس میں 4 لبنانی افراد اب مارے گئے ہیں۔ لبنانی فوج کے ذرائع نے بتایا کہ پیر کے روز اسرائیلی بھاری توپ خانے نے ملک کے جنوب مشرق کے علاقے میں وہ بمباری کر دی۔ کل 28 شہروں پر بمباری کی گئی ہے جس میں 450 سے زائد دھماکہ خیز مواد اور آگ لگانے والے گولے استعمال کیے گئے۔ در اثنا حزب اللہ نے کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے بھی وہ اسرائیلی بیس پر وہ حملہ کیا ہے۔ وہیں سیکیورٹی رپورٹس کے مطابق 8 اکتوبر سے اب تک ہلاکتوں کی کل تعداد وہ 101 تک پہنچ گئی ہے، جن میں حزب اللہ کے 78 ارکان بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ اردن نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں سیکیورٹی زون بنانے کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے اسرائیل کے غزہ پر قبضے اور سیکیورٹی زون بنانے کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ دراصل شاہی محل میں کیے گئے تبصروں میں بادشاہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ سینئر سیاستدانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا کوئی فوجی یا سیکیورٹی حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کو دوسرے فلسطینی علاقوں سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو عرب ممالک جنگ پر روک کا مطالبہ لگاتار کر رہے ہیں اور ان کی بیان بازیوں کا کوئی اثر اسرائیل پر ہو نہیں رہا ہے، اور جن اقدامات سے اسرائیل پر اثر پڑنے کے امکانات ہیں ایسے اقدام کرنے کی عرب ممالک میں ہمت نہیں بچی ہے۔ گزشتہ دنوں سفارتی تعلقات ختم کرنے سے متعلق عرب لیگ میں قرارداد پیش کی گئی تھی، لیکن کئی عرب ممالک نے اسے منظور نہیں کیا۔ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ غزہ اور فلسطینیوں کو لے کر یہ لوگ کتنے سنجیدہ ہیں، یہ حکمراں کتنے سنجیدہ ہیں۔ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان جاری سفارتی تنازع کے درمیان ہندوستان نے اقوام متحدہ میں کینیڈا کو آئینہ دکھایا ہے۔ ایک بڑے سفارتی اقدام کے تحت ہندوستان نے اقوام متحدہ میں کینیڈا کو عبادت گاہوں پر حملوں اور نفرت انگیز جرائم کو روکنے کا مشورہ دیا۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے سفارتکار محمد حسین نے کہا کہ ہندوستان کا کینیڈا کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے گھریلو ڈھانچے کو مضبوط کرے تاکہ آزادی اظہار کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی بنیاد پرستی کو فروغ ملنا بند ہو اور تشدد پر لگام لگائی جا سکے۔ خیال ہے کہ ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات ان دنوں خراب دور سے گزر رہے ہیں۔ دراصل خالستانی دہشت گرد ہردیپ سنگھ نجر کو گزشتہ جون میں کینیڈا میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ہندوستان پر اس قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا، تاہم ہندوستان نے ٹروڈو کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد کافی ہنگامہ یہاں وہاں دیکھنے کو ملا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں 3 کشمیری نوجوانوں کو، کشمیری مزدوروں کو سیکیورٹی فورسز نے وہ مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے صرف فیمس ہونے کے لیے اور دہشت گردوں کو مارنے پر جو انہیں رقم ملتی ہے اس کے لیے انہوں نے 3 مزدوروں کو قتل کر دیا تھا، ان کا انکاؤنٹر کر دیا تھا۔ وہی اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے
کہ آرم فورس ٹریبونل نے اس آرمی کیپٹن کی عمر قید کی سزا کو معطل کر دیا ہے جو کہ مارچ میں کشمیر میں ایک مرحلہ وار انکاؤنٹر میں 3 افراد کو مارنے کا قصوروار پایا گیا تھا۔ 18 جولائی 2020 کو کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے کشمیر کے شوپیاں ضلع کے امشی پورہ گاؤں میں ایک مسلح تصادم میں 3 نامعلوم کٹر دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ ان تمام افراد کا تعلق بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ جو تھے وہ مزدور تھے، جن میں سے ایک کی عمر 16 سال تھی، دوسرے کی عمر 20 سال تھی اور تیسرے کی عمر 25 سال تھی۔ ان کے اہل خانہ نے 10 اگست کو پھر ان کے لاپتہ ہونے کی شکایت درج کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ افراد مزدور تھے، عسکریت پسند نہیں تھے۔ پھر انکوائری ہوئی اور تحقیقات میں جن افسران نے انہیں مارا تھا انہیں قصوروار قرار دیا گیا اور انہیں عمر قید کی سزا سنانے کی سفارش کی گئی، اور اب اسی افسر نے آرم فورس ٹریبونل کے سامنے اپنی اپیل دائر کی جس نے 9 نومبر کو سزا پر روک لگانے کا حکم جاری کیا ہے۔ اب اچانک ٹریبونل کا کہنا ہے کہ جو شواہد دیے گئے تھے وہ ناقابل قبول ہیں، اور کہا کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیم پر پہلے فائرنگ ہوئی تھی اور افسران کے پاس 3 شہریوں کو ہلاک کرنے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ وہ ان 3 نوجوانوں میں سے ایک ابرار کے والد محمد یوسف خان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے نے ان کے پرانے زخموں کو مزید کھول دیا ہے۔ ملک میں ہر طرح کی فرقہ پرستی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے صاف الفاظ میں کہا کہ مسلم فرقہ پرستی ہو یا ہندو فرقہ پرستی، جمعیت علماء ہند ہر طرح کی فرقہ پرستی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ملک کے اتحاد کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ بات انہوں نے کل دیوبند کے مدنی ہائی اسکول میں جمعیت علماء اتر پردیش کی مجلس منتظمہ کے ایک اہم اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ انہوں نے فلسطین میں جاری جنگ کے تناظر میں کہا کہ فلسطین کے عوام اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ 1-2 دن میں نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے اسی طرح مسلسل قربانیاں دینی پڑے گی جس طرح ہم نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہی لوگ اول جلول باتیں کرتے ہیں جو فلسطین کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وہ اسلام دشمن طاقتیں جو دنیا کو تباہ کرنا چاہتی ہیں اور مسلمانوں پر زمین تنگ کر دینے کے درپے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس جنگ کو عالمی جنگ بنا دیا جائے۔ اور کرناٹک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ڈویژن بینچ نے کہا کہ بوڑھے والدین کی آخری دنوں میں دیکھ بھال کرنا بچوں کی قانونی، مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ عدالت کو یہ باتیں اس لیے کہنی پڑی کیونکہ ایک باپ اپنی بیٹی اور داماد کے سلوک کی وجہ سے وہ عدالت پہنچ گیا اور اس نے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ دراصل باپ نے اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد تحفے میں دے دی، اور جب جائیداد اسے مل گئی تو بیٹی اور داماد نے مل کر باپ کے ساتھ جو ہے وہ غلط سلوک کرنا شروع کر دیا، اسے ہراساں کرنا شروع کر دیا، اس پر حملہ کر دیا اور آخرکار جو ہے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اور اسی کو لے کر جو ہے ایک باپ ہائی کورٹ پہنچا اور اس نے اپنی بیٹی کی اور داماد کے طرز عمل کے خلاف ایک درخواست دائر کر دی، جس کے بعد عدالت کو اس طرح کی بات کہنی پڑی کہ بوڑھے والدین کی آخری دنوں میں دیکھ بھال کرنا بچوں کی قانونی، مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔